Rahim, honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen और सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम. I am Abdul Mannan Darwish speaking to you again from दाता दी नगरी लाहौर. वेलकम वंस अगेन. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे. कुरान पाक में जो पहली वही के तौर पे जो आयत है कौन सी है? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरमुल अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम. यानी एक दुनिया का वाहिद ऐसा मज़हब है जहाँ जिसका आगाज़ इस बात से होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है क्या नबी उठ पढ़ अल्लाह के नाम से, क्योंकि पढ़ने के बगैर तो कुछ नहीं होगा. वो तो फिर बंदे के पास कुछ भी नहीं है ना. अब इसके बाद पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए कोई ना कोई उस्ताद की तो ज़रूरत होती है ना. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा उम्मी थे, यानी बाकायदा से उन्होंने किसी इस तरह के उस्ताद से कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी. तरबियत अल्लाह की तरफ से हो रही थी और वक़्त ने बताया कि उनसे बढ़कर कोई उस्ताद एक्सपर्ट जो भी हम कह लें ना क़यामत तक कोई आएगा और ना कोई इससे पहले आया. आपकी तालीमात 1500 साल होने को आए उसी तरह फल फूल रही हैं, फैल रही हैं. तो इसलिए आज टीचर्स डे के तौर पे जो दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, इसमें बहुत सारी बातें हैं. सबसे पहले तो बात वही याद आती है कि सिकंदर आज़म जो हज़रत ईसा से भी 3 सदी पहले था, जितनी देर जिंदा रहा अपने उस्ताद अरस्तू को साथ बिठाता, जो भी काम करना, जो भी राय पहले उनसे मशवरा करता, जो उस्ताद फरमाते वो कर देता. एक दफ़ा जंगल में सिकंदर आज़म और अरस्तू जा रहे थे अकेले. एक बड़ा कमज़ोर सा पुल आ गया. सिकंदर आज़म ने कहा कि मैं पहले जाऊं. उस्ताद अरस्तू ने कहा नहीं मैं पहले जाऊंगा. सिकंदर ने फिर कहा नहीं ना मैं पहले चला जाऊंगा. अब उन्होंने सोचा कि बादशाह है नाराज़ ना हो जाए, चला गया. उसके बाद उस्ताद भी आ गए. उन्होंने कहा सिकंदर मुझे वैसे आपका ये अमल कोई अच्छा नहीं लगा. सिकंदर ने कहा वो तो आप जो समझते हैं वो आप सही जानते हैं. मेरे जहन में ख्याल ये था कि वो मामूली सा पुल है, अगर टूट गया तो फिर अगर उस्ताद पुल के अंदर, जब पुल टूटा गिर गए मर गए, मेरे उस्ताद जिंदा है, एक सिकंदर मर जाएगा, आप क़यामत तक बेशुमार सिकंदर 100 सिकंदर नहीं बना सकते हैं. लेकिन अगर एक अरस्तू फौत हो गया मर गया वो फिर दोबारा ज़िंदगी में नहीं आएगा. यह है उस्ताद की शान. लेकिन इससे पहले कुछ और भी तो बहुत सी बातें हैं. उस्ताद की शान ज़रूर है. अरबी में मशहूर मक़ूला है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं. उलमा अंबिया के वारिस बिलाशुबा हैं. अगर तो जिस ज़माने में इस्लाम का आगाज़ होता है उस ज़माने में शुरू से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही मस्जिद नबवी में बाकायदा तालीम का इंतज़ाम था. ये तो हमें पता ही है ना. असहाब सुफ़ा को तरबियत देते थे और उनमें उनको मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तबलीग दीन के लिए भी भिजवाते थे. ये नहीं है कि मैंने तकरीर कर दी, किसी ने कुछ सुना ना सुना, बस मैंने बताना था जो बता दिया. और ख़ास तौर पे उनमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम का ज़िक्र, जो पैदाइशी नाबीना थे, हम सब जानते हैं. वो अलग मसला है कि तशरीहात
ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق کر لی ان کے حالات و واقعات کی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ حضرت عبداللہ ام مکتوم جو تربیت حاصل کرتے تھے، پھر مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں تبلیغ دین کے لیے بھی جاتے تھے. تو یہ ہے استاد کی شان. آگے چلتے چلتے کیونکہ اس دور میں جب آگے اسلام پھیلا، مسلم ریاست بہت دور دور تک پھیل گئی، جو بے شمار مساجد اور مدارس تھے ان میں جو نصاب پڑھایا جاتا تھا وہ صرف قرآن اور حدیث اور یہاں تک محدود نہیں تھا. علماء کو جو وارث کہا گیا، علماء ایک طرح سے استاد ہوتے ہیں، لیکن وہ علماء جو استاد کہلانے کے مستحق تھے اس دور میں، جب نصاب بناتے قرآن و حدیث تو اپنی جگہ پہ مسلمہ ہیں، جغرافیہ، تاریخ، نجوم اور اس طرح کے بے شمار علوم جو تھے، ریاضی اور بڑا کچھ وہ بھی سکھاتے تھے. آگے چل کے یہ جو اینٹی مسلم طاقتیں زور پکڑ گئیں، انہوں نے علم میں ایک عجیب تفرقہ پیدا کر دیا، دینی علوم اور دنیاوی علوم. دنیاوی علوم کی ضرورت ہی نہیں ہے، دینی علوم پڑھ کے کریں گے کیا؟ صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر صورت اختیار کی جائے اور مسلمانوں کو ان کے دین سے بھی دور کر دیا جائے. اور دنیا تو گئی گئی. جب 1857 میں انگریزوں نے قبضہ کیا اور اس کے بعد جو کچھ پھر ہوا، جن لوگوں نے بر وقت دونوں قسم کے علوم پڑھے تھے یا دنیاوی علوم پہ زیادہ زور دیا تھا، وہ قابض ہو گئے اور حاکموں کے ساتھ ملی بھگت کر کے 90 سال چلاتے رہے. لیکن یہ وہ بات تھی کہ جہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اب بھی کہ ہمارے مرشد نے، میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہوں، ہمارے مرشد سید ولی محمد شاہ صاحب چادر والی سرکار مدفون ملتان نے فرمایا تھا مجھے ڈائریکٹ کہ دنیاوی علوم حاصل کرنا فرض ہے جبکہ دینی علوم حاصل کرنا سنت ہے. یہ بھی فرما دیا کہ ممکن ہے لوگ مجھ سے اختلاف کریں، ہر ایک نے اپنی اپنی دکان جو چلانی، لیکن یہ ہے دلیل انہوں نے یہ دی کہ دیکھو دنیاوی علوم کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں نہ کر سکتے. تو اس کا مطلب فرض تو وہ ہوا نا. اصل بات جو ہے دوسرے درجے پہ یہ جو دینی علوم ہیں یہ ضرور حاصل کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیات کو کم قیمت پہ نہ بیچو. اللہ کو پتا تھا نا قرآن ہی تو ایک کتاب ہے جس نے قیامت تک رہنا، ہر چیز کے بارے میں یہاں بہت کچھ موجود ہے. اب آگے جب چلتے تو میں نے کچھ عرصہ پہلے بڑی تفصیل سے بعض ویڈیوز میں یہ ذکر کیا تھا کہ میں نے جب اپنی تعلیم اور تربیت شروع کی اور واقعی بعض ایسے اساتذہ سے مجھے اللہ نے ملوا دیا جو واقعی وارث تھے، وہ علماء تھے، وارث تھے انبیاء کے، اور ایسے لوگوں سے بھی ملاقات کروا دی جو خاص طور پہ میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا. جس کسی نے نہ دیکھا ہو ضرور وہ چیزیں دیکھیں. حافظ محمد اکرام صاحب المعروف کسائی، ان سے بھی میرا واسطہ ہوا، اور وہ لوگ اپنی فرسٹریشن، اپنی کم علمی جہالت کو چھپانے کی خاطر کس کس طرح کا تشدد کرتے ہیں، کیا کیا کچھ کرتے ہیں. وہ آپ اگر جس کو نہ پتا ہو وہ ضرور دیکھیں. اور جو قابل اساتذہ تھے ان کی طفیل تو میں یہاں تک پہنچا ہوں، میں ہی نہیں ہوں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہ فیض میرے سے حاصل کر کے آج زندگی کے ہر گوشے میں نمایاں مقام حاصل کر چکے ہیں. اس لیے استاد کی قدر جو ہونی چاہیے، وہ جو شخص اپنے استاد کی قدر نہیں کرتا وہ پھر نہ دین نہ دنیا
اس کے لیے جب میں برطانیہ ٹریننگ کے سلسلہ میں تھا، ہماری ایک بہت قابل گائیڈ میرے ساتھ تھی. گائیڈ نہیں تھی ویسے، مجھے آنا بہت مدد کرتی تھی. میں جہاں وہ جو ہمارا پرنسپل تھا لندن میں، باب گرین ہالش، بہت بڑا ایکسپرٹ تھا، لووین بندہ تھا. میں نے جب بھی ان کو بلانا سر کہہ کے بلانا. ایک جان صاحب تھے، وہ بھی بڑے زبردست ٹیچر تھے، ان کو بھی سر کہہ کے بلانا. ایک دن وہ جو مس گرینس تھی، انہوں نے بڑی ناگواری سے کہا، یہ آپ ان کو سر سر کیوں کہتے؟ میں نے کہا یہ آخر ہماری استاد ہے نا. نہیں، ہم یہ بتاتے کیا ہیں، آپ لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھا رکھا. تو یہ جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں لیکچروں میں، یہ بازاروں سے نہیں ہم لے سکتے. اب میں نے ان محترمہ کو تو کچھ نہ کہا، اپنی سطح پہ سوچتا رہا. اب بھی سوچتا ہوں کہ پھر اگر آپ بازاروں سے جو سب کچھ لے سکتے ہیں، خلاصے کتابیں، جو ٹیسٹ پیپر، تو پھر آپ وہیں سے پڑھ لیا کریں، ان سے تیاری کریں، اور جو الٹا سیدھا ہے پیسے لگائیں اور ڈگری تو آپ کو آ ہی جائے گی. یہ خاص طور پہ بڑی خوش بختی ہے کہ یہ سیلف فائنینس سسٹم جو ہے، 8 لاکھ اتنے لاکھ جمع کرا دے، MBBS ہو، PhD ہو، جو چاہیے اتنے لاکھ جمع کرا دے. لیکن پھر کیا مجبوری تھی؟ وہ ان محترمہ کو تو میں نے نہیں پوچھا. مجبوری یہ تھی کہ جب تک ہم کامل استاد کا اس کے شاگرد نہیں بنیں گے، تو پھر اس وقت تک ہمیں سرٹیفکیٹ یا سند نہیں ملے گی. ویسے تو کوئی نہیں نا فرق پڑتا. ایک ایسا واقعہ بھی سنایا تھا، جس نے نہیں سنا تفصیل مزید دیکھ لے، کہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں نے اپلائی کرنا ہے قاری کی سیٹ کے لیے. تو میں نے کہا کہ بھئی اس میں تو شرط ہے کہ حفظ قرآن کی سند ہو. تو اس نے کہا کہ میں اگر لے آؤں، تو میں نے کہا پھر بڑی بات ہے، تو پھر اپلائی کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ 2 دن کے اندر لے آیا. میں نے پوچھا کہ بھئی یہ یار اتنی جلدی تم نے کیسے یہ 2 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا؟ ہاں جی کر لیا. میں نے کہا یہ کس طرح سے؟ یہ شارٹ کٹ طریقہ تھا. شارٹ کٹ طریقہ تھا، منہ میں ہڈی دے دے، ایک کیا 50 کاغذ لے لے. لیکن پھر اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں کہ اللہ ہمیں موقع دے، اور ہم کم از کم کسی کو کچھ نہ کہیں، خود تو سوچیں کہ استاد کی قدر کیا ہے، لیکن استاد بننے کے لیے کیا چاہیے. میں نے شروع سے ہی بڑی خواہش تھی کسی نے مجھے کچھ پوچھ لینا تو میں نے بتا دینا. آج تو خیر اللہ کا شکر ہے، ہزار لوگ میرے شاگرد رہے، کامیاب ہیں، کامران ہیں، جو بھی کچھ ہے. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے اب بھی کوئی پڑھانے کے لیے کچھ پوچھتا ہے، پڑھنے کے لیے یا کوئی اور بات، تو مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی تو ہوتی ہے. لیکن میں نے کبھی بھی زندگی میں ٹیچر بننے کی خواہش نہیں کی تھی نا خواہش. جب میں 30 سال ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرتا رہا فیڈرل گورنمنٹ میں، ہر دفتر والے 8 سینٹروں میں کام کیا، ہر سینٹر گواہ ہے کہ صبح سے شام تک سب سے بڑی کلاس ڈسیبل لوگوں کی، بلائنڈ ہوں، فزیکل ہوں، جو بھی ہو، ان کی کلاس میں خود لیتا تھا. میں سمجھتا تھا ان بچوں کی دعاؤں کی تو فیل تو میں یہاں تک پہنچا ہوں. لوٹ کسوٹ جو کچھ لوٹ مار سیل لگتی وہ آپ کو بھی پتا، مجھے سب کچھ پتا ہوتا تھا. لیکن میں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی کہ یہ مال دنیاوی جو کچھ آپ لوٹ مار کر رہے ہیں آپ تک یہیں تک رہ جائے گا. اور میں نے اگر محنت کی، میرے مولا نے مجھے ٹائم دیا، تو میری محنت میری موت کے بعد بھی لوگوں کو یاد رہے گی. آج کیونکہ ذرا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی، بعد میں بھی مختلف موضوعات پہ میں اپنے خیالات اور جذبات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. بات اس بات پہ ختم کر لیتے ہیں، فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. آج کل کا دور ایسا غلط ہے، لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں استاد کی قدر کیا ہوتی. ایک دفعہ استاد صاحب نے کوئی بات بتا دی، نہیں سمجھ آئی، شاگرد نے دوسری دفعہ پوچھ لیا کہ جناب یہ کچھ سمجھ نہیں آئی، بال نوچ لیں گے، منہ نوچ لیں گے، بال کھینچ دیں گے. بڑے اس طرح کے واقعات میں نے سنے نہیں ہیں، میرے سامنے کی باتیں.
یہ اس طرح کے یا کلاس سے باہر نکال دیں گے. تب میں نے آج تک ہزاروں لوگوں کو پڑھا لیا، کوئی ایک بھی اسٹوڈنٹ مجھے کہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ سخت کلامی کی یا کسی کو یہ کہا کہ آئندہ میری کلاس میں نہیں آنا. تو بہرحال اب ایک بات اور پھر آتی، وہ حدیث کے مشہور الفاظ ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمات. بچپن میں یہ بتایا گیا کہ وہ ہیں مسلمات یعنی مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے جو تعلیم ہے وہ فرض ہے. بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں لوگوں نے جب تقاریر میں اس کے بڑے بڑے حوالے دیے، اس حدیث کو کوٹ کیا، علی کل مسلم، بس وہاں ختم کر دیا. یعنی کہ مسلمات کو، خواتین کو صرف اپنے مفاد کی خاطر اس سے علیحدہ کر نہیں، ان کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. اگر بچیاں تعلیم حاصل کریں گی، عورتیں تعلیم حاصل کریں گی تو پھر ہماری نوکرانیاں کون ہوں گی؟ بہرحال یہ کچھ تھوڑی سی چند باتیں تھیں، خدا کرے کہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے، اور انشاءاللہ آپ سب کو، جو بھی لوگ ٹیچرز ہیں، میری طرف سے، میری بچیوں کی طرف سے، میرے جو فالوورز ہیں، جو میرے سبسکرائبرز ہیں، تمام کو، تمام کی طرف سے بہت بہت مبارک. اور اللہ تعالی ہمیں موقع دے کہ ہم اس طرح کے خوشی کے دن بار بار دیکھیں، اور وہ دیکھیں وہ حالات جو ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے، اور اسٹوڈنٹس بھی وہ ہمیں دے جو یہ نہ ہو کہ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بابا آدم میں ہی تو ہوں، نہ میرے سے پہلے کوئی آیا نہ میرے بعد کوئی آیا. اگر پتہ چل جائے کہ یہ جو کچھ 2-4 حروف یا 2-4 سائن اس کو آ گئے تو اس نے کہاں سے کس سے حاصل کیے تھے، وہ یہ بات تو نہیں نہ بتائے گا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام.